अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब हमारे तसव्वुरात हमारी कामयाबी के ज़ामिन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं शक्ति गोइन और इसके मुतरजिम हैं मोहसिन अफज़ल। सामीन, आपको बताते चलें कि दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक जाना-माना नाम है और अब ये सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में लेकर आपके सामने आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल कर सकें। सामीन, अभी हम इस किताब के चौथे हिस्से ये चौथे बाब का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है ख़ास तरीके। तो आइए शुरू करते हैं। तख्लीकी तसव्वुर अमल की नोटबुक। सामीन, एक ब्याज का आगाज़ करना बहुत अच्छा ख्याल है जो आपके तख्लीकी तसव्वुर अमल की एक फ्रेमवर्क बुक के तौर पर काम कर सकती है। इस हिस्से में आपको कई तहरीर शुदा मशकें और अमल दिए गए हैं जिनको आप करना और अपनी नोटबुक में रखना चाहेंगे। आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि आप जो मस्बत अक़वाल सुनें या सोचें उनको लिख लें ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप उनसे रुजू कर सकें। इसके अलावा भी नोटबुक को इस्तेमाल करने के कई दूसरे तरीके हैं, जैसे अपने ख्वाबों, अहदाफ, मकासद और तख़य्युलात का रिकॉर्ड रखना, तख्लीकी तसव्वुर अमल में अपनी तरक्की का हिसाब किताब रखना, तहरीक देने वाले नज़रियात और ख़यालात को लिखना, किताबों में से अक़वाल और उन गानों को लिखना जो आपके लिए मानी रखते हों, तस्वीर बनाना या अपने ज़ाती गाने और नज़में लिखने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक नोटबुक है जिस पर मैं बाकायदगी से अपने अहदाफ, मकासद, मस्बत अक़वाल वगैरह लिखती रहती हूँ। ज़ैल में नोटबुक के आगाज़ के बारे में कुछ तजावीज़ दी जा रही हैं। नंबर 1, मस्बत अक़वाल। अपने पसंदीदा मस्बत अक़वाल लिख लें। आप उन सब की एक सफ़े पर फ़हरिस्त बना सकते हैं या अगर आप चाहें तो हर एक के लिए अलग सफ़ा भी बना सकते हैं। नंबर 2, बाहर की जानिब बहाव की फ़हरिस्त। उन तमाम तरीकों की एक फ़हरिस्त बनाएं जिनके ज़रिए आप तवानाई की बाहर की जानिब अपने इर्द-गिर्द उमूमी और ख़ुसूसी तौर पर बहाव करना चाहते हैं। बाहर की जानिब बहाव के वो तमाम तरीके शामिल कर लें जिनसे आप पैसा, वक्त, मोहब्बत, तारीफ़, तबई तवानाई, दोस्ती, लम्स और ख़ुसूसी हुनर और काबिलियत बाहर बहाते हैं। नंबर 3, कामयाबियों की फ़हरिस्त। हर उस बात की फ़हरिस्त बनाएं जिसमें आप महसूस करें कि आप कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं या कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जिनमें से किसी वक्त कामयाबी हासिल कर चुके हैं, सिर्फ काम से नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे से बातों को शामिल करें। हर वो चीज़ लिखें जो आपके लिए अहमियत रखती है, चाहे वो किसी और के लिए अहम हो या ना हो। नंबर 4, तारीफ़ों की फ़हरिस्त। हर इस बात को फ़हरिस्त बनाएं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में होने पर उसके ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हैं या उन्हें सराहते हैं। इस फ़हरिस्त को बनाना या उसमें इज़ाफ़ा करना वाक़ई आपके दिल को कुशादा कर सकता है और कई किस्म की दौलतें आपको हासिल होंगी। नंबर 5, इज़्ज़त नफ्स की फ़हरिस्त। आपको अपने बारे में जो भी बातें पसंद हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाएं, यानी आपकी तमाम मस्बत खूबियों की फ़हरिस्त। ये कोई अना का सफ़र नहीं है। अपनी ज़ात के बारे में महसूस करना और अपनी खूबियों का इल्म होना बेहतर होता है। इस तरह आप ज़्यादा खुश और मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। आपकी तख्लीकी तवानाई का बहाव ज़्यादा हो जाएगा और आप दुनिया में ज़्यादा मुमिद व मुआविन साबित होंगे। नंबर 6, ज़ाती तारीफ़ की फ़हरिस्त। आप अपने लिए अच्छा करने के जितने भी तरीके सोच सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए जितने भी उम्दा काम कर सकते हैं, सादा अफ़ू व करम जो सिर्फ़ आपकी ज़ाती खुशी और इत्मीनान के लिए हो, उन्हें लिख लें। ये काम छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, लेकिन कुछ काम ऐसे हों जिनको आप आसानी से हर रोज़ कर सकें और फिर उनको करें भी। ये आपके अच्छा होने और ज़िंदगी में इत्मीनान के एहसास को बढ़ाएँगे। नंबर 7, सेहतयाबी और मदद की फ़हरिस्त। उन तमाम अफ़राद के नाम लिख लें जिनको आप जानते हैं और जिनको किसी भी किस्म की सेहतयाबी, ख़ास हिमायत या मदद की ज़रूरत है, उनके लिए ख़ास असबाती अक़वाल लिख लें। जब आप अपनी नोटबुक पर नज़र डालेंगे तो आप उनको उनकी तवानाई की ख़ास ताकत दे रहे होंगे। नंबर 8, तख़य्युलात और तख्लीकी ख़यालात। वो तमाम नज़रियात, मंसूबे, मुस्तक़बिल के ख़्वाब या वो तख्लीकी ख़यालात जो आपके ज़हन में आएँ, उनको फ़ौरन लिख लें। चाहे आपको वो दूर की कौड़ी मालूम होते हों या आपको यकीन हो कि आप कभी उन पर अमल नहीं कर पाएँगे। ये आपके खुलने, अपने तख़य्युल और कुदरती तख्लीकी सलाहियत को मुतहर्रिक करने में मदद देगा। हो सकता है कि नोटबुक पर काम करने के लिए वक्त निकालना आपको मुश्किल लगे,
پھر بھی اگر دن میں چند منٹ یا ہفتے میں 1 یا 2 گھنٹے اس کو دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ داخلی سطح پر کافی کام مکمل ہو جائے گا۔ اکثر اس کام کی قدر و قیمت اس وقت اور توانائی سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے جو آپ بیرونی سطح پر خرچ کرتے ہیں۔ صفائی اور پاکیزگی کا عمل۔ تخلیقی تصور عمل کا استعمال سیکھنے کے دوران آپ اپنے اندر موجود ان رکاوٹوں سے باخبر ہو سکتے ہیں جو آپ کو اپنی اعلیٰ ترین اچھائی حاصل کرنے سے روکے ہوتی ہے۔ رکاوٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں توانائی سکڑ جاتی ہے، نہ حرکت کرتی ہے اور نہ ہی بہتی ہے۔ عموماً رکاوٹوں کی ابتدائی وجہ خوف، اداسی، گناہ، ذاتی تنقید یا غصہ کے دبے ہوئے جذبات ہو سکتے ہیں جو ہمیں روحانی، ذہنی، جذباتی اور حتیٰ کہ جسمانی طور پر کس کر باندھے رکھتے ہیں۔ کسی بھی سطح پر رکاوٹ سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ توانائی کو اس شعبے میں حرکت دی جائے اور بڑھایا جائے۔ اس کے مندرجہ ذیل حل ہیں۔ نمبر 1، جو آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی ذہنی اور جذباتی قبولیت کا اظہار کریں، اور نمبر 2، واضح مشاہدہ جو کسی مسئلے کی اصل وجہ سمجھنے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو کہ اکثر محدود رویہ اور اعتقاد ہوتا ہے۔ اس لیے شعور کے کسی حصے سے نمٹنے کے لیے جہاں رکاوٹ ہے، سب سے پہلے ہمیں محبت بھرے، قبول کرنے والے انداز میں اس جذبے کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے جسے ہم نے اس حصے میں قید کر رکھا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم رکی ہوئی توانائی کو حرکت دے سکتے ہیں اور ہمیں ان پوشیدہ منفی اعتقادات اور رویوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو مسئلے کے آغاز کا باعث بنے۔ حیران کن طور پر یہ کھنچاؤ پیدا کرنے والے اعتقاد کی نشاندہی اور اس کے گرد موجود احساسات کو قبول کرنے کا عمل معلوم ہوتا ہے جو جادو کا کام کرتا ہے۔ جب ایک بار آپ مشکل کو خود سمجھ اور قبول کر لیتے ہیں تو یہ قریباً لازمی طور پر حل اور آخر کار غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ عام بنیادی اعتقادات جو زیادہ رائج اور تکلیف دہ ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں بے قدر اور غیر مستحق ہوں، میں نے زندگی میں کئی غلط کام کیے ہیں، لوگ بنیادی طور پر برے، خود غرض، ظالم، بدتمیز، ناقابل اعتماد، گناہ گار اور بیوقوف ہیں، دنیا غیر محفوظ جگہ ہے، میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، یا یہاں امید کرنا ہی فضول ہے، اگر میرے پاس کافی ہے تو کسی دوسرے کو اس کے بغیر رہنا ہوگا، زندگی تکلیف دہ ہے، محبت خطرناک ہے، ہو سکتا ہے مجھے درد ملے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ ان منفی خیالات کو پڑھیں تو دیکھیں کہ کیا یہ آپ کے ذاتی اعتقاد یا جذباتی مفروضے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام خیالات کو ایک ہی باری میں پڑھیں گے تو آپ پر مایوسی چھا سکتی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے حقیقت کے بارے میں ان منفی کو کسی نہ کسی حد تک خرید رکھا ہے۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم نے ان خیالات کو حقیقت سمجھ کر اپنے احساس میں شامل کر رکھا ہے۔ یہ تمام خیالات ہماری دنیا اور ہمارے ارتقاء میں بہت زیادہ رائج ہیں۔ دراصل اس وقت ہماری دنیا کو انہی خیالات کے مطابق چلایا جا رہا ہے، اگرچہ خوش قسمتی سے یہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اہم بات اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ محض اعتقادات ہیں، کوئی واضح سچ نہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو سچ معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا صرف اس وجہ سے ہے کہ بہت سے انسان اس پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے آپ جو سب سے زیادہ طاقتور کام کر سکتے ہیں وہ زندگی کی نوعیت، لوگوں کی حقیقت کے بارے میں اپنے ذاتی اعتقادات کو بدلنا اور پھر اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ صفائی کی مشقیں۔ اگر آپ کو اپنے ہدف سمجھنے میں پریشانی کا سامنا ہے یا اس کو حاصل کرنے میں مزاحمت کا احساس پایا جاتا ہے تو اس مشق کو آزمائیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اس پر سب سے اوپر لکھیں، میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کو حاصل نہ کر سکنے کی وجہ۔ پھر فوراً ان خیالات کی فہرست لکھنا شروع کر دیں۔ اپنے جوابات لکھنے میں زیادہ وقت نہ لگائیں اور نہ ان کو سنجیدگی سے لیں، بس جو بھی 20 یا 30 باتیں آپ کے ذہن میں آئیں انہیں فوری طور پر لکھ دیں، چاہے وہ احمقانہ اور فضول ہی کیوں نہ ہوں۔ فہرست یوں شروع کی جا سکتی ہے: میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کو حاصل نہ کر سکنے کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت سست ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں وجود ہی نہیں رکھتا، میں اس کو پہلے آزما چکا ہوں، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشقت خیز ہے، جان اس کو پسند نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی مشق کو آزمائیں، صرف خصوصاً اس چیز کو نام دے دیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مجھے اچھی ملازمت نہ مل سکنے کی وجہ، باقی مشق پہلے کی طرح جاری رکھیں۔
اب اپنی فہرست کو لے کر چند منٹ خاموش بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو خیالات لکھے ہیں ان میں سے کوئی آپ کے لیے سچ کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیا کسی بھی طرح یا کسی بھی حد تک آپ ان پر یقین رکھتے ہیں؟ صرف اس بات کا احساس کریں کہ آپ نے خود پر اور اپنی دنیا پر کون کون سی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ نمبر 3، اب اپنی ذات، دوسرے لوگوں، تعلقات، دنیا اور زندگی کے بارے میں اپنے منفی رویوں کی فہرست لکھیں۔ دوبارہ اپنی فہرست لے کر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ ان خیالات سے کون کون سے ایسے ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر آپ پر حاوی ہیں۔ اگر ان مشقوں میں سے کسی ایک کے دوران کسی مقام پر کوئی جذبہ ابھرے تو اسے اپنے ساتھ رہنے دیں اور خود کو مکمل قبولیت کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو اس کا تجربہ کرنے دیں۔ نمبر 4، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا ہے تو اپنی فہرستوں کو پھاڑ کر پھینک دیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان سے جان چھڑانے میں مخلص ہیں۔ پھر سکون سے بیٹھ جائیں اور اپنے کھچاؤ محدود کرنے والے اعتقادات کو تعمیری اور مثبت اعتقادات سے بدلنے کے لیے مثبت اقوال لکھیں۔ مثبت اقوال درجہ ذیل ہو سکتے ہیں: اب میں نے اپنے ماضی سے نجات حاصل کر لی ہے، یہ مکمل ہے اور میں آزاد ہوں۔ اب میں تمام منفی اور محدود کرنے والے اعتقادات کو ختم کرتا ہوں، اب وہ مجھ پر کوئی قوت نہیں رکھتے۔ اب میں اپنی زندگی میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، ہم سب خوش اور آزاد ہیں۔ مجھے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنا پڑتی، میں فطری طور پر قابل محبت اور قابل پسندیدگی ہوں۔ اب میں اپنے تمام گناہ، خوف، آزردگی، نا امیدی اور عناد کو رخصت کرتا ہوں، میں صاف اور آزاد ہوں۔ اب میں خود سے محبت کرتا ہوں اور سراہتا ہوں۔ دنیا ایک خوبصورت جگہ ہے، کائنات ہمیشہ ہمیں مہیا کرتی ہے۔ صفائی کی مزید مشقیں۔ نمبر 1، یہ مشق معاف کر دینے اور چھوڑ دینے سے متعلق ہے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ان تمام لوگوں کے نام لکھیں جن کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی آپ سے غلط سلوک کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے یا ناانصافی کی ہے۔ ہر شخص کے نام کے آگے لکھیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا یا آپ اس سے کیوں رنجیدہ ہیں۔ اب آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو جائیں اور ایک ایک کر کے ہر شخص کی ذہنی تصویر بنائیں یا اس کا تصور کریں۔ اب ہر ایک سے مختصر گفتگو کریں اور اس پر واضح کریں کہ ماضی میں آپ کو اس پر غصہ اور اس سے تکلیف تھی، لیکن اب آپ بہترین کام کرنے جا رہے ہیں کہ آپ انہیں معاف کرنے لگے ہیں۔ جب آپ یہ مشق ختم کر لیں تو ایک کاغذ پر لکھیں: اب میں تم سب کو معاف کرتا ہوں اور نجات دیتا ہوں، اور اب اس کاغذ کو اس علامت کے طور پر پرے پھینک دیں کہ آپ نے سابقہ تجربات کو جانے دیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے معاف کر دینے اور چھوڑ دینے کے اس عمل کو آزردگی اور دشمنی کے پرانے اجتماعی بوجھ سے فوری نجات دلانے میں معجزاتی کردار کا حامل پایا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس عمل میں ملوث دوسرے لوگ جنہیں آپ نے چاہے کبھی دوبارہ نہیں دیکھا، وہ بھی طبعی سطح پر اس معافی کو پا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پہلی بار یہ عمل کریں تو کچھ خاص لوگوں کے بارے میں آپ کو نجات اور رہائی کا تجربہ نہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پہلی بار یہ عمل کریں تو کچھ خاص لوگوں، مثلاً والدین، منگیتر یا آپ کی زندگی میں کوئی اہم شخص، دوست وغیرہ کے بارے میں آپ کو نجات اور رہائی کا تجربہ نہ ہو۔ اگر کوئی شدید جذباتی جوش یا بہت گہرا احساس ہو تو کسی معالج یا مشیر سے بات کرنا یا کسی ایسی جگہ کو پانا جہاں آپ اپنے غصے اور درد کا کھل کر اظہار کر سکیں ضروری ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو اکثر معافی قدرتی طور پر آ جاتی ہے۔ اس عمل کو وقتاً فوقتاً کرتے رہیں اور آخر کار یہ آپ کے لیے پختہ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کو اس عمل کو کرنے کے بعد جسمانی مسائل سے شفا یابی کا معجزاتی تجربہ ہوا ہے، کیونکہ بہت سے جسمانی امراض جیسا کہ سرطان اور آرتھرائٹس کا براہ راست تعلق اجتماعی غصے اور آزردگی سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اب ہر اس شخص کا نام لکھیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس کو آپ نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ پہنچایا ہے یا اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور یہ بھی لکھیے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ دوبارہ آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو جائیں اور ہر شخص کو باری باری تصور میں لائیں۔ اس کو بتائیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس سے معافی اور دعائے خیر مانگیں، پھر اس کو ایسا کرتے ہوئے تصور کریں۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو صفحے کے نچلے حصے پر لکھیں: میں ابھی اسی وقت ہمیشہ کے لیے خود کو معاف کرتا ہوں اور تمام گناہوں سے خود کو بری کرتا ہوں، پھر کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیں۔ صفائی کا ایک حتمی عمل۔ اپنے چھوٹے کمروں، دروازوں، گیراج یا ڈیسک پر جائیں اور وہاں جو بھی فالتو سامان پڑا ہے اس کو پھینک دیں یا کسی کو دے دیں۔ طبعی سامان پر یہ زوردار اور مادی عمل اس کی علامت ہے جو آپ ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی سطح پر کر رہے ہیں۔
پرانے اور ناکارہ سامان کو نکال کر باہر کرنا توانائی کے بہاؤ کو جاری رکھنے اور گھر کو ترتیب میں رکھنے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بہت اچھا احساس دے گا، خاص طور پر تب اگر آپ ایسا کرتے ہوئے مثبت خود کلامی کرتے جائیں، جیسا کہ میں جتنا باہر بہاتا ہوں میرے اندر اتنی ہی اچھی چیزیں آتی ہیں، میں محبت دیتا ہوں اور محبت وصول کرتا ہوں۔ جب میں اپنی طبعی خلا کی صفائی کر رہا ہوتا ہوں تو ہر طرح سے اپنی زندگی کی بھی صفائی کر رہا ہوتا ہوں۔ اب میں زندگی کو ترتیب میں لا رہا ہوں اور اپنی طرف آنے والی اچھائی کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں۔ میں اس تمام اچھائی کا جو میرے پاس ہے اور جو آ رہی ہے کا شکر گزار ہوں۔